अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रख रहे होंगे। आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। मैं आप लोगों को सुनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नावल की तरफ। नावल आतिश इश्क, केस नंबर 18, तहरीर अनीला शेख। आज पारस पहली बार माही के कमरे में आया था। कमरे में वाइट कलर का एक खूबसूरत बेड था। एक साइड पर रैक बनी हुई थी जिसमें कुछ किताबें रखी थी। किताबों की रैक के साथ एक ही स्टडी टेबल थी जिस पर छोटा सा लकड़ी का बॉक्स रखा था जो लॉक था। एक साइड ट्रॉली के साथ टीवी रखा था। पारस किताबों की रैक में रखी किताबें देखने लगा तो उसे वहाँ एक डायरी नजर आई। उसके साथ ही एक फोल्डर भी रखा हुआ था। उसने डायरी निकाली, उसमें माही का नाम लिखा था। उसने कुछ सोचा, फिर डायरी वापस जगह पर रख दी। फिर खुद आकर बेड पर लेट गया। क्या मैं डायरी पढ़ लूं? लेकिन किसी की पर्सनल चीज़ों को बिना पूछे हाथ लगाना गलत होगा। लेकिन मैं माही को जानना चाहता हूँ। उस डायरी में उसकी पसंद नापसंद लिखी होगी जिससे मुझे माही को समझने में आसानी होगी। फिर वो मेरी मनकूहा है, उसके और मेरे बीच कैसा पर्दा? उसने खुद को खुद से दलीलें पेश करके बेड से उठकर माही की डायरी उठाकर पढ़ने लगा। मैं माही सुल्तान हूँ। ये डायरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं अपने दिल की हर एक बात अपनी डायरी से कहती हूँ। ये मेरी बातें बागौर सुनती हैं, कभी मुझसे बोर नहीं होती। और उसकी ख़ास बात यह है कि ये मेरी बातें किसी को नहीं बताती। आज मैंने पहली बार किसी लड़के से बात की। उसकी आवाज़ ने मुझे अपना दीवाना बना लिया है। मैं बस उसे सुनना चाहती हूँ। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। तुम्हें पता है, उसका नाम पारस जहाँज़ेब है। वो बहुत अच्छा है। उसने मुझसे दोस्ती कर ली है। अब हम रोज़ बातें करेंगे। मैं उसे रोज़ सुन सकती हूँ। उसने मुझे अपना पसंदीदा गीत सुनाया। मुझे यकीन है उसे बहुत जल्द मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। आज मैं हार गई। मेरी मोहब्बत मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई। वो मुझसे नहीं, किसी और से प्यार करता है। मैं कैसे जिंदा रहूंगी उसके बगैर? मेरा वो मेरा नहीं है, ये सोच कर ही मेरी जान निकल रही है। अल्लाह पाक, मेरा दम घुट रहा है। मुझे सांस नहीं आ रही है। उसे मेरे नसीब में लिख दीजिए। मेरा पारस मुझे दे दीजिए, नहीं तो
مجھے اپنے پاس بلا لیجیے۔ میرے پارس نے مجھے بار بار ٹھکرایا۔ انہیں لگتا ہے یہ وقتی کشش ہے۔ وہ نہیں جانتے میں ان مجھے ان سے عشق ہے۔ میں اپنی آخری سانس تک انہیں بھول نہیں سکتی۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا۔ میں نے دیکھا پارس نے مجھے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا، پھر وہ اپنی دلہن کے ساتھ چلا گیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، اس نے میری ایک نہ سنی۔ پھر مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ وہ تنہائی، وہ وحشت میری جان لے رہی ہے۔ پارس، آپ نہیں جانتے میں آپ کے بغیر کیسے مر مر کے جی رہی ہوں۔ آپ کی آواز میری آکسیجن تھی جو آپ نے مجھ سے چھین لی ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ میرا پارس آج کسی اور کا ہو گیا۔ اب وہ کسی اور کی غربت میں راتیں گزارے گا۔ میں چین سے کیسے سو سکتی ہوں؟ مما پاپا میری شادی کر رہے ہیں۔ پارس نے بھی مجھے ٹھکرا دیا ہے۔ خود خوشی حرام نہ ہوتی تو میں کسی اور کے نکاح میں آنے سے پہلے ہی خود کو ختم کر لیتی۔ اس انسان نے میرا چہرہ دیکھنے سے پہلے ہی مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرے پیچھے کنڈے پڑے تھے۔ اگر وہ اجنبی وقت پر میری مدد نہیں کرتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ کنول کا بھائی مجھے بہت پریشان کرتا ہے۔ مجھے اس سے بہت خوف آتا ہے۔ وہ جب بھی میرے سامنے آتا ہے میں خوفزدہ ہو جاتی ہوں۔ اللہ پاک مجھ میں سیلف کانفیڈنس کیوں نہیں ہے؟ مما بابا پھر سے میری شادی کر رہے ہیں۔ آخر کیوں میری زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اگر پھر سے اس نے مجھے شادی کی رات طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تو میں کیا کروں گی؟ اللہ، مجھ پر کیسی آزمائش ہے۔ آج میں کسی اور کی محرم بننے جا رہی ہوں۔ یہ بات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ میرے لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر پارس کے علاوہ کسی اور نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں اسی وقت اپنی جان دے دوں گی۔ اب میں بہت مطمئن ہوں۔ رومی بہت اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ڈائری پر لکھی ایک ایک بات پارس کے دل پر تیر کی طرح چبھ رہی تھی، جسے پڑھ کر اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کی جھریاں جاری ہو گئی تھیں۔ تم میری ہو، میری ماہی، وہی ماہی جب ہی تم مجھے کبھی اجنبی نہیں لگی۔ میرے نام کے ساتھ ہر بار میرے پارس لکھا تھا۔ اس کا درد، اس کی تکلیف، اس کی تڑپ، وہ کس کس اذیت میں مبتلا تھی نہ جانے کتنے قلب سے گزر گئی۔ مجھ سے محبت میں ناکامی کی، اس کی پہلی شادی، پھر مجھ سے شادی، اس کا وہ ڈر، خوف،
میں کبھی اس کے درد کا ازالہ نہیں کر پاؤں گا۔ شادی کی رات تمہارے بے ہوش ہو جانے کی وجہ آج جان پایا ہوں۔ میری محبت میں تم اتنی آگے بڑھ گئی کہ عشق کے آخری درجے پر پہنچ گئی۔ اکیلے ہی آتش عشق میں سلگتی رہی۔ آج میرا تمہارا محرم ہو جانا، میرے نہ چاہنے کے باوجود بھی مجھے تم سے محبت ہو جانا، اب مجھے سمجھ آئی ہے میں کیوں تمہاری طرف مائل ہوتا رہا۔ یہ سب تمہاری دعاؤں کا صلہ ہے۔ مجھ سے محبت کرنے کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے تم نے۔ نکاح کے وقت تمہارا نام سن کر تمہاری یاد آئی تھی، لیکن میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ ہم نام دنیا میں ہزاروں ہوتے ہیں۔ میں کہاں جانتا تھا ماہی تم اپنی ضد کی اتنی پکی نکلو گی کہ مجھے نہ صرف حاصل کیا بلکہ اپنی محبت میں گرفتار بھی کر لیا۔ ہائے ماہی میری جان، اب تو تم سے محبت اور بڑھ گئی ہے۔ پارس کمرے میں خود سے باتیں کر رہا تھا۔ پارس نے فولڈر کھولا جس میں اس کے لیے ماہی کے ہاتھوں کے بنائے گئے کارڈز موجود تھے جو 4 سال سے اس کے انتظار میں تھے۔ پارس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے۔ ڈائری میں لکھی باتوں سے اسے معلوم ہوا وہ اب تک نہیں جانتی وہ پارس کی محرم بن چکی ہے۔ دروازے کی آواز آئی تو اس نے ہڑبڑا کر ڈائری اور فولڈر اس کی جگہ پر رکھ کر خود جلدی سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ آپ سو رہے ہیں؟ ماہی روم میں آئی تو دیکھا پارس اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر لیٹا ہوا ہے۔ نہیں، تمہارے انتظار میں سوکھ رہا ہوں، وہ خفگی سے بولا۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے خوش ہونا چاہیے؟ پچھلے 1.5 گھنٹے سے میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں، لیکن میری بیگم صاحبہ کا گھومنا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ پارس نے اپنی ساری بھڑاس نکالی، لیکن وہ ماہی کے دیر سے آنے پر خوش تھا۔ اگر وہ دیر سے نہ آتی تو وہ کیسے جان پاتا یہ میری چھوٹی ماہی ہے۔ آئی ایم سو سوری، ماہی نے ہولے سے کہا۔ اٹس اوکے۔ اس کو ماہی پہ بے انتہا پیار آیا۔ وہ ماہی کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی تڑپ، اس کی بے قراری کو قرار دینا چاہتا تھا، لیکن شاید یہ صحیح وقت نہیں تھا، یا شاید وہ ماہی کا اور امتحان لینا چاہتا تھا۔ یہ کیا رومی بھائی، آپ تو ہماری ماہی کو اتنی جلدی لے جا رہے ہیں؟ خوشی نے ڈنر کرتے ہوئے کہا۔ دراصل نیلم اور نرگس آپا ماہی کو بہت یاد کر رہی تھیں، ان کی ضد تھی ماہی کو جلدی لے کر آئیں۔
پارس کے جھوٹ پر زبیدہ بیگم نے اپنی ہنسی دبائی۔ ٹھیک ہے لے جائیں، لیکن اسے ہم سے ملانے کے لیے لے کر آتے جاتے رہیے گا۔ تمہارا جب دل چاہے کہہ دینا، میں اسے تم سے ملانے لے آؤں گا۔ ویسے تم خود بھی ملنے آ سکتی ہو جب تمہارا دل چاہے۔ تھینک یو رومی بھائی۔ بیٹا ٹھیک سے کھانا کھاؤ، تکلف نہ کرو۔ زبیدہ بیگم پارس سے مخاطب ہوئی۔ جی جی بس ہو گیا، میں رات میں کم کھاتا ہوں۔ جب ہی آپ اتنے اسمارٹ ہیں؟ خوشی نے پوچھا۔ ہاں، جم انسٹرکٹر کی بتائی گئی ڈائٹ کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ ماہی بیٹا تم کھاؤ۔ جی مما کھا رہی ہوں۔ جی اسے بولیں ٹھیک سے کھایا کرے، اتنی کمزور ہے۔ پارس نے فوراً کہا۔ یہ ایسی ہی ہے، کھانا کھاتی نہیں ہے، سونگتی ہے۔ خوشی نے پھر کہا۔ تم کون سی پہلوان ہو؟ پارس نے جواب دیا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ تو بس فضول میں میرے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ ماہی نے بھی جلدی سے کہا۔ اچھا اچھا، اب جنگ عظیم شروع نہ کر دینا۔ کھانا کھاؤ، زبیدہ بیگم نے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ پارس نے گاڑی میں وہی سانگ لگایا جو اس نے ماہی کو پہلی بار سنایا تھا۔ مجھے رات دن بس مجھے چاہتی ہو، کہو نہ کہو مجھ کو سب کچھ پتا ہے، ہاں کروں کیا مجھے تم بتاتی نہیں، چھپاتی ہو مجھ سے تمہاری خطا ہے، ہاں مجھے رات دن بس مجھے چاہتی ہو، میری بے قراری کو حد سے بڑھانا تمہیں خوب آتا ہے، باتیں بنانا نگاہیں لا کے میرا چین لینا، ستا کے محبت میں درد دینا، مجھے دیکھ کر ایسے پل کی جھکانا، شرارت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، ہاں مجھے رات دن بس مجھے چاہتی ہو۔ پلیز یہ سانگ بند کر دیں۔ سانگ سن کر ماہی کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو کا سیلاب جاری ہو گیا تھا، جسے وہ مسلسل چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں کیا ہوا؟ اتنا اچھا سانگ ہے، میرا فیوریٹ ہے۔ پارس چور نظروں سے سب کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ ماہی نے اب خاموشی اختیار کر لی۔ پارس کو ماہی پر شدت سے پیار آ رہا تھا، لیکن وہ ابھی ماہی کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ دونوں گھر پہنچ چکے تھے۔ پارس رشیدہ بیگم کو سلام کر کے
کمرے میں چلا گیا جبکہ ماہی وہیں رک گئی۔ کیسی ہو میری بہو؟ رشیدہ بیگم نے محبت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، اور تمہاری والدہ کیسی ہیں؟ رشیدہ بیگم نے مزید پوچھا۔ مما بالکل ٹھیک ہیں، آپا اور نیلم نظر نہیں آ رہی؟ ماہی نے سوال کیا۔ دونوں سو چکی ہیں، تم بھی جاؤ آرام کرو، کل بات ہوگی انشاءاللہ۔ ماہی نے اسباب میں سر ہلایا۔ ماہی کمرے میں آئی تو پارس بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ تھوڑا گھبرائی، پھر وہ چینجنگ روم میں چلی گئی۔ چینج کر کے آئی تو اب پارس صوفے پر جا چکا تھا۔ ماہی لائٹ آف کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ماہی سونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے بیڈ پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کی لائٹ آن کر کے مڑی تو دیکھا پارس اس کے برابر میں لیٹا ہوا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبرا کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سو رہا ہوں، پارس پرسکون ہو کر بولا۔ لیکن آپ تو صوفے پر سوتے ہیں نا؟ وہ گھبرا کر بولی۔ ہاں، لیکن یہ میرا کمرہ ہے، جہاں میرا دل چاہے سو جاؤں۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ جی، مجھے اعتراض ہے، آپ میرے ساتھ نہیں سو سکتے۔ کیوں نہیں سو سکتا؟ تم بیوی ہو میری۔ میں آپ کے ساتھ ایک بستر پر نہیں سو سکتی، میں صوفے پر جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر ماہی اٹھنے لگی۔ تم محرم ہو میری، مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ پارس نے یکدم ماہی کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر کھینچ کر اسے خود کے قریب کیا۔ چھوڑیں مجھے۔ ماہی نے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی۔ نہیں چھوڑ سکتا، اب کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک بار چھوڑ کر غلطی کر چکا ہوں، دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ماہی پریشان ہو کر بولی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ ماہی جھنجلا کر بولی۔ تمہارے جانے سے کیا ہوگا؟ اب اگر سچ میں بھی تم میرے ساتھ رہنا نہ چاہو، جب بھی تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، یہ بات ذہن نشین کر لو، پارس نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ مجھ سے دور رہیں پلیز، آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ ماہی خود کو پارس کی گرفت سے چھڑانے کی مسلسل کوششیں کر رہی تھی۔ ماہی میری جان، یہ تو ناممکن ہے، اب میں تم سے کسی حال میں دور نہیں رہ سکتا۔ مجھے
मेरा हक दो। क- क- कौन सा कौन सा हक? माही ने बामुश्किल कहा। वही हक जो हर बीवी अपने शौहर को देती है। आप पागल हो गए हैं क्या? हाँ, तुम्हारे प्यार में। कल तक तो आपको अपनी पहली बीवी से मोहब्बत थी, और आज आप मुझसे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसे हैं। ये कहकर माही मौका देकर सोफे पर भागी। उसकी सांसें फूल रही थीं, धड़कनें काबू से बाहर थीं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता? पारस बेड से उठकर माही के पास आकर उसके चारों अतराफ बाहों का घेरा बनाकर बोला। और हाँ सुनो, पहली बीवी से मोहब्बत थी, तुमसे इश्क हुआ है। ये कहकर पारस ने माही को अपनी बाहों में उठा लिया। छोड़े मुझे। माही उसकी गोद में छटपटाती हुई हाथ पैर चलाने लगी। सुकून में रहो, वरना। पारस ने अपनी पकड़ सख्त की। छोड़े मुझे, वरना मैं शोर मचाऊंगी। माही ने धमकी दी। शोर मचाने की कोशिश भी ना करना, वरना वो हाल करूंगा कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ये धमकी देते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नुमाया हुई थी। कि, कि क्या करेंगे? माही ने डरते हुए पूछा। तुम्हारे लबों पर अपने लब रखकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। ये कहकर पारस ने माही को बेड पर लेटाया। माही ने डर से आंखें मीच ली। आज अकेले सो जाओ, कल नहीं बख्शूंगा। पारस ने शरारत से माही के कान में सरगोशी की। फिर पारस उसे कंबल ओढ़ाकर खुद सोफे पर चला गया। पारस चैन की नींद सो चुका था। माही को नींद नहीं आ रही थी। वो खौफ से कांप रही थी। वो बार बार पारस को देखती, फिर उसके आज के बिहेवियर के बारे में सोचती। पता नहीं रूमी को अचानक क्या हो गया है। अल्लाह पाक, मैं कितनी खुश थी कि रूमी ऐसा नहीं है, लेकिन आज अब क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माही परेशानी के आलम में खुद से बातें कर रही थी। आज अकेले सो जाओ, कल नहीं बख्शूंगा। नहीं। पारस की बातें याद करके माही बेख्तियार चीखी। वो ये सब सोचते सोचते नींद की आगोश में चली गई। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। आप लोगों को आज की एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, और वीडियो को लाइक कर दिया करें। इस आपके एक कमेंट और एक लाइक से मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। ये मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। तो प्लीज़ लाजमी से लाजमी कमेंट और लाइक ज़रूर कर दिया करें। आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरी हर आने वाली वीडियो को लाजमी देखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
اللہ حافظ۔